सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक दिन पहले जो 19 प्रोजेक्ट्स जो यूटी JNK के अप्रूव हुए हैं जम्मू कश्मीर के लिए, जिसमें काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो काफ़ी देर से अटके पड़े थे। इसमें अगर बात करेंगे तो पुंछ जो वैली में है उसमें 2 टनल्स है, बाकी सारे रोड्स हैं। उसी सबब पे हम बात करेंगे। मेंबर पार्लियामेंट जो साउथ कश्मीर अनंतनाग और राजौरी पुंछ सीट से है, मियां अल्ताफ साहब, उससे जानना चाहेंगे कि उसने हाल ही में जब पार्लियामेंट सेशन लगा था पिछला वाला, उसमें भी ये जो टनल अप्रूव हुई है उसकी बात करेंगे और मजीद जो बातें हैं उस पर बात करेंगे मियां अल्ताफ साहब से। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। ये बड़ी अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सैंक्शन किए हैं। अब बहुत ज़रूरत है इस बात की कि इन प्रोजेक्ट्स पे जितना जल्दी हो उतना काम शुरू किया जाए ताकि लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचे और ये दफ्तरी तवालत के शिकार ना हों। ख़ास तौर पे स्टेट गवर्नमेंट जो है यहाँ की, उसको कोऑपरेशन करनी पड़ेगी, यहाँ के डिप्टी कमिश्नर्स को कोऑपरेशन करनी पड़ेगी ताकि ये चीज़ें जो हैं स्मूथली चलें। वरना ये प्रोजेक्ट सैंक्शन होते हैं और कई साल लग जाते हैं फिर दफ्तरी तवालतों में। इस वक्त भी आप देख रहे हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स जो बीकन नॉर्थ कश्मीर में और साउथ कश्मीर में कर रहा है, उनकी क्लियरेंस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं दे रहा है। तो बीकन का जो के हुकाम जो हैं उनको भी बहुत ज़्यादा दुश्वारी आ रही है और ये उनको दुश्वारी नहीं आ रही है, ये बेसिकली दुश्वारी आवाम को आ रही है, लोगों को आ रही है। इसलिए मैं गुलिस्तान चैनल के हवाले से भी चीफ मिनिस्टर को और चीफ सेक्रेटरी साहब को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, दोनों को, कि उनको इन चीज़ों को देखना चाहिए कि ये डिले कहाँ हो रही है और जहाँ ये डिलेज़ हो रही हैं किसी न किसी को इसके लिए ज़िम्मेवार ठहराना चाहिए और उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अभी मेरी ख़बर है कि BRO के एक बहुत बड़े अफसर जो हैं उनको भी आना पड़ा और स्टेट हुकूमत के जो बड़े ज़िम्मेवार लोग हैं जिनके कंधों पे ये बोझ है इस वक्त, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने ये बताया कि कितनी डिफ़िकल्टीज़ उनको इस फॉरेस्ट क्लियरेंस के हवाले से आ रही हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये स्टेट हुकूमत को देखना चाहिए। कोई भी अफसर हो, वो कितना ही उसका रुतबा कितना बड़ा हो, लेकिन उसका डिस्पोजल देखना चाहिए, उसका काम देखना चाहिए। तब जो ये प्रोजेक्ट्स हैं इनको हम खुशामदीद भी कहें या, लेकिन अगर ये दफ्तरी तवालतों के हवाले हो गए तो ये नहीं होना चाहिए, इनकी तरफ ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। और बीकन से भी, BRO से भी हमारे बड़े काम पड़ते हैं। ख़ास तौर पे जब से मैं इस जगह यहाँ से MP बना हूँ, अनंतनाग राजौरी से, राजौरी पुंछ में बहुत ज़्यादा BRO का काम है और बहुत बड़ा काम है, तो उनसे भी हमारे काम पड़ते हैं। तो वो हमें अच्छे तरीके से एकोमोडेट भी करते हैं और बहुत हद तक हमारी जो ग्राइवेंसेस थी उनको उन्होंने हल भी किया। तो इसलिए हुकूमत को भी चाहिए कि BRO जैसी जो दूसरी एजेंसियां हैं या ख़ास तौर पे BRO, उनको अननेसेसरली उनके काम में रुकावट नहीं आनी चाहिए, तब इन प्रोजेक्ट्स का फ़ायदा होगा। मैं जब से MP बना था या पहले से भी मेरा राजौरी पुंछ से ताल्लुक़ था, तो ये कोशिशें जो हैं ये पहले से ही हो रही थी हमेशा। और हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने, मैं ये नहीं कहूँगा, इसके लिए कोशिशें की, लेकिन अल्टीमेटली जब मैंने इलेक्शन लड़ा तो लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी मुझसे कि मैं इस टनल के लिए काम करूँगा। तो मैंने इसके लिए बड़ी मेहनत से काम किया। मैंने इससे पहले भी ज़िंदगी में जो कुछ कमाया वो मेहनत करके कमाया, तो मैं खामोशी से इसके पीछे रहा। और मैं BRO के भी जो बड़े अफसर हैं उनसे भी मिला, डिफेंस मिनिस्टर से भी मिला, पार्लियामेंट में भी मैंने रेज़ किया। तो मुझे ये राजनाथ सिंह जी ने 4 मार्च को मुझे एक चिट्ठी लिखी थी और उसमें उन्होंने मुझे ये क्लियर बता दिया था। मैंने एक्चुअली इस सिलसिले में काफ़ी सजेशंस दी थी उनको, तो उन्होंने मुझे एक मुख्तसर सी चिट्ठी लिखी और उसमें उन्होंने कहा कि हमने इन प्रिंसिपल एग्री कर लिया है
کہ یہ ٹنل BRO بنائے گا. ہم نے اس کے DPR بنانے شروع کر دیے ہیں. اس کی ڈسٹنس کے بارے میں بھی انہوں نے 8 کلومیٹر اور کچھ پوائنٹ لکھا. تو لیکن میں نے یہ اس وقت نہیں کہا، اس لیے کہ میں سوچتا تھا کہ میں اگر یہ بات کہوں تو کہیں میرے کہنے سے یہ سبوٹاژ نہ ہو جائے، تو اس کا الٹا اثر نہ ہو جائے. تو لکھلی آج حکومت کی طرف سے یہ بات آئی ہے، تو مجھے خوشی ہے. یہ ایک مطالبہ تھا لوگوں کا، رجوری پونچھ کے لوگوں کا، کشمیر کے لوگوں کا. اور مجھے لگتا ہے کہ میں نے ابھی اسی تھرسڈے کو میں دلی میں DG BRO سے ملا تھا، اور ان سے میں نے یہ بھی ریکویسٹ کی تھی کہ جو مغل روڈ کی اس وقت حالت ہے، ٹنل کو کتنے سال لگیں گے بننے میں. تو پیر کی گلی سے جو روڈ پونچھ کو جاتی ہے اس کی حالت بڑی خراب ہے. تو چونکہ BRO نے یہ ٹیک اوور کر لی ہے، تو اس میں بھی ان کو پریارٹی دینی چاہیے کہ جب تک یہ ٹنل بنتا تب تک وہ روڈ جو ہے ایٹ لیسٹ وہ ٹھیک رہے. کیونکہ یہ ایک آلٹرنیٹیو جو نیشنل ہائی وے ہے سری نگر جموں کی روڈ، اس کا آلٹرنیٹیو ہے ویلی کے لیے مغل روڈ. تو اس کی بڑی امپورٹنس ہے. تو انہوں نے، مجھے یقین ہے وہ اس کی طرف پوری توجہ دیں گے. اور میں پچھلی منڈے کو اسی سلسلے میں چیف انجینئر BRO کشمیر کو بھی ملا تھا، اور مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ یہ جو ٹنل کا کام ہوگا یہ چیف انجینئر BRO کشمیر جو ہے وہ کریں گے، اس ٹنل کو بنائیں گے. جموں کے سمپرک کی ریسپانسبلٹی نہیں ہوگی، یہ BRO کی ہوگی. اور میں ان سے مل کے بڑا خوش ہوا. انہوں نے اس سلسلے میں کافی اچھی پیش رفت بھی کی ہے، اور آگے بھی مجھے یقین ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے گا اتنا اس پہ کام شروع ہوگا. اور ریاستی حکومت کو جو کچھ اس میں کرنا ہے، فارسٹ انوائرمنٹ یا دوسری جو دفتری طوالتیں ہیں، وہ کم سے کم ہوں، اور تاکہ یہ کام جو ہیں دوسرے بھی، اور خاص طور پہ یہ کام جو ہے یہ سموتھلی چلے. یا صاحب، ایک سوال آپ نے یہاں پہ اٹھایا کہ اگر یہ جو فائلز ہوتے ہیں دفتروں میں پڑے رہتے ہیں، اگر گورنمنٹ نے اتنا اچھا انیشیٹو لیا، اپروو ہو گئے. اگر گاندربل کی بات کریں، آپ کا ہوم ٹاؤن ڈسٹرکٹ ہے، آپ نے روڈز میں بھی بات کی ہے، آپ نے کافی سارے برج بھی بنائے اپنے ٹائم پہ جب آپ MLA رہے، منسٹر رہے، لیکن آج آپ ممبر پارلیمنٹ ہو. گاندربل میں پاندش ناگبل روڈ، جو بڑا پاندش منی گام روڈ، جو ایک امپورٹنٹ روڈ ہے، 40-50 سال سے آج تک اس کی روڈ وائڈنگ نہیں ہوئی. گاندربل کا پاور پروجیکٹ ہے. ایز اے ممبر پارلیمنٹ آپ اس پہ بات کریں گے کہ جو اسٹیٹ UT گورنمنٹ ہے ان کو چاہیے کہ کیونکہ عمر اللہ کی ہوم کانسٹیٹوئنسی، اس پہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک پاور ہاؤس کی بات ہے یہ اسٹیٹ سبجیکٹ ہے، پارلیمنٹ ممبر کا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں. اور اگر میں دلی میں پارلیمنٹ میں اس کی بات کروں یا یونین پاور منسٹر سے، تو وہ بھی، ان کی بھی میرے متعلق یہ رائے بنے گی کہ مجھے کوئی سمجھ نہیں ہے. تو یہ اسٹیٹ سبجیکٹ ہے. البتہ میں چیف منسٹر صاحب سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہیں، اور ان کو پریارٹی پہ اولین فرصت میں یہ کام اس پاور ہاؤس کا شروع کرنا چاہیے، کروانا چاہیے، اور ذاتی طور پہ اس کو دیکھنا چاہیے. میں آپ کی اس بات سے سہمت ہوں. جہاں تک وائل سے یہ جو ناگبل کا بائی پاس ہے، یہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا نے اپروو کیا ہے، اور اس کے ٹینڈر بھی ہو گئے ہیں. اس پہ جو بیسک کام ہے وہ بھی ہو گیا ہے. اب یہی ہے کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا کو بھی اپنا کام جو ہے سپیڈ اپ کرنا چاہیے. اور یہ بھی ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ان کی جو ریکوائرمنٹ لینڈ کے حوالے سے ہوں گی، سب کچھ ہوں گی، وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر جو ڈسٹرکٹ ہماری ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس میں پوری مدد کرے کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا کو کوئی دقت نہ آئے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے میں. نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا کو بھی چاہیے کہ وہ یہاں کے لوگوں سے بھی اس سلسلے میں بات کریں، سب کچھ کریں. نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا اس علاقے میں اس وقت زوجیلا ٹنل بنا رہی ہے، اور BRO نے جو زیڈ مور ٹنل بنا وہ کام بھی انہوں نے کیا. لیکن میں نے کل بھی، میں نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا کا جو پارلیمنٹری اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کا ممبر ہوں، تو میں نے کل بھی وہاں بڑا پروٹیسٹ کیا کہ 5000 سے بھی زیادہ کی لاگت سے زوجیلا ٹنل بن رہا ہے. اس سے پہلے زیڈ مور ٹنل بنا، لیکن CSR کے تحت جس علاقے میں اتنے بڑے پروجیکٹ بنتے ہیں
وہاں ان کا فرض ہوتا ہے کہ وہ علاقے کی ترقی کے لیے کوئی بڑا کام کریں. یہ کوئی 20-30 کروڑ کی بات نہیں ہوتی ہے, وہ کوئی اس ڈسٹرکٹ میں کم از کم کوئی 100 کروڑ کا کام کریں. تو میں نے کل یہ بڑا اسٹرانگلی, ہماری میٹنگ تھی, میں نے جو نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا ٹرانسپورٹ منسٹری کے جو سیکٹری ہیں ان سے بھی میں نے یہ بات کہی, لیکن انہوں نے معذرت کی کہ نہیں جی یہ سرکاری پروجیکٹ ہے. لیکن پروجیکٹ تو سرکاری ہے, لیکن جو فرم اس کو بنا رہی ہیں, جو کر رہے ہیں, یہ گورنمنٹ آف انڈیا ان سے کہہ سکتی ہے کہ ہر جگہ جہاں بھی ایسے پروجیکٹ بنتے ہیں وہاں اس علاقے کی ترقی کے لیے بھی وہ کمپنیاں کچھ نہ کچھ کام کرتی ہیں. ہم یہاں کنگن میں اس بات سے بھی محروم رہے, اور ہماری بدقسمتی ہے کہ گاندربل ڈسٹرکٹ جو ہے یا کنگن علاقہ, اس کے جو ہم ہر ایک کا تو نہیں کہیں گے, لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ یہاں کے انجینئرس کو اور یہاں کے جو ڈرائیورز تھے یا سیکورٹی میں لینے تھے, خاص طور پہ جو ٹیکنیکل ہینڈ تھے, ان کو اتنا فائدہ نہیں ہو سکا جتنی ہمیں ایکسپیکٹیشن تھی. اور اس سلسلے میں جو بھی میری کوششیں رہیں اس میں ابھی تک مجھے بھی کوئی کامیابی نہیں ملی, لیکن میں پھر بھی کم از کم اپنی جو آواز ہے وہ ضرور بلند کرتا رہوں گا. جو یہ دو معاملے ہیں اس میگا کمپنی جو بنا رہی ہے اس کی طرف سے جو یہاں زیادتیاں ہوئی ہیں ان کو ریکٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے, چاہے وہ گورنمنٹ آف انڈیا کو کرنی ہو یا اسٹیٹ گورنمنٹ کو اپنا پریشر بنانا ہو. یہ صاحب ایک آپ کو ماضی کا بھی تجربہ ہے, امرناتھ یاترا آنے والی ہے, 8 دن بچے ہیں, کیا میسیج رہے گی آپ کی طرف سے ایز اے ممبر پارلیمنٹ پورے انڈیا کے لیے؟ دیکھیں, یاترا آپ جانتے ہیں اننت ناگ سے میں پارلیمنٹ ممبر ہوں اور یہاں کا میں رہنے والا ہوں. آپ میرے سے یہ بات بہتر جانتے ہیں اور پچھلے کئی سالوں سے آپ یاترا کو کور کر رہے ہیں. شکر ہے کہ یہاں سے یاترا ہمیشہ کنگن کی سائڈ سے سموتھلی رہی ہے, انسیڈنٹ فری رہی ہے. جب ملیٹنسی بھی تھی یا ادروائز حالات خراب تھے تب بھی یہاں کے لوگ جو ہیں مبارکباد کے مستحق ہیں, انہوں نے یاترا کو کامیاب کیا اور اس بار بھی وہ یاترا کو کامیاب کریں گے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. اور پہلگام کے لوگ جو ہیں وہ بھی, جہاں تک میری انفارمیشن ہے, وہ بھی یاترا کے لیے, یاترا کو یاتریوں کی سہولیت کے لیے سب کچھ کریں گے. یہاں لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں یاتری آئیں, وہ ضرور یاتریوں کی خدمت بھی کریں گے, حفاظت بھی کریں گے. حکومت سے میری یہ اپیل ہے, خاص طور پہ جو اس کی مینجمنٹ ہے, یاترا کی جو مینجمنٹ ہے, جو بورڈ ہے, کہ جو مقامی لوگ ہیں ان کو ڈیفینیٹلی اپرچونٹی ملنی چاہیے کہ وہ جو کام اس یاترا کے ہیں وہ ان کو ملے. مزدوری یہ لوگ پہلے بھی کرتے رہے, مشکل حالات میں بھی کرتے رہے, تو آج ان کو یہ اپرچونٹی جو ہے وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ملنی چاہیے. یہ میں ضرور حکومت سے اپیل کروں گا. ایک آخری سوال ہے, کشمیر میں آپ بھی نیشنل کانفرنس سے ہو, آپ سینئر لیڈر ہو, حال ہی میں عمر عبداللہ صاحب نے بولا کہ ہم نے ایل جی صاحب کو وہ بھیجا تھا, ان کا کہنا ہے میرے پاس خالی پولیس ہے, میں خالی پولیس دیکھتا ہوں. لیکن لوگوں کی جو ایکسپیکٹیشن تھی عمر عبداللہ کی سرکار پر, کیا آپ کو لگتا ہے ایز اے سینئر لیڈر اور ایز اے جو آپ نے کام کیا ہے ماضی میں کہ آن گراؤنڈ لوگوں کے ساتھ کیسا کام کرنا ہوتا ہے, کیا وہ کام ہوتا ہے اس ٹائم کشمیر میں؟ دیکھیں, ایک تو سرکار ابھی بنی ہے, ابھی سرکار کو کم ہی ٹائم ہوا ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسٹیٹ ہوڈ نہ ہونے کی وجہ سے ڈیفیکلٹیز بھی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ حکومت کو جو یہ ڈیفیکلٹیاں آ رہی ہیں یا پریکٹیکلی ہم فیلڈ میں دیکھ رہے ہیں, کہ اگر ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ان چیزوں میں جن کا خود حکومت نے کہا اور پھر وہ ان پہ عمل درآمد نہیں ہوا بیوروکریسی کی طرف سے, تو گورنمنٹ کو اپنی پوزیشن جو ہے وہ واضح کرنی چاہیے. ان کو بتانا چاہیے کہ کون افسر کر رہا ہے, کون منسٹر کر رہا ہے, اور جو منتری لوگ ہیں ان کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ جو ان کے پاس ہے, جو وہ لوگوں کو راحت پہنچا سکتے ہیں وہ اس سلسلے میں پہنچائیں, اور اگر ان کو کوئی رکاوٹیں ہیں تو ان کو وہ بالکل لوگوں کے سامنے رکھنی چاہیے.
یہ اس میں بھی فیل کر رہا ہوں کہ جس طرح پلان کی ایلوکیشن ہو جاتی تھی، اپریل میں کام شروع ہو جاتے تھے، خاص طور پہ پی ڈبلیو ڈی کے سیکٹر میں، تو ویسا نہیں ہو رہا ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور اس کی جسٹیفیکیشن حکومت کو دینی چاہیے، کوئی اس سے مبرہ نہیں ہے۔ ایریگیشن سیکٹر میں بڑے امپورٹنٹ پروجیکٹ رکے ہوئے ہیں، خاص طور پہ کنگن میں پچھلے 8-10 سال سے وہ پروجیکٹ گورنمنٹ آف انڈیا کی سکیمز کے تحت شروع ہوئے تھے، اور آج پچھلے جب 2017 میں یا 18 میں دلی نے وہ سینٹرلی اسپانسرڈ اسکیمیں جن سے یہ شروع ہوئی تھی، کنال میں 3 کنالوں کا ذکر کروں گا جو آپ کے کنگن میں ہیں، اور آپ کو ضرور ان کو دیکھنا بھی چاہیے، ایریگیشن والوں سے بھی پوچھنا چاہیے۔ ایک MB کنال ہے جو پہلناڈ سے لے کے کشتمبل تک جس نے اس علاقے کو ایریگیٹ کرنا تھا، ایک وانگت سے لے کے برنبک کے ایریے کو ایریگیٹ کرنا تھا، ایک سنبل سرفراؤ میں سنبل جو گاؤں ہے اس کو، یہ 3 پروجیکٹ تھے ایریگیشن کے، اور یہ 3 علاقے ہی ایریگیشن فیسلٹی کے بغیر تھے۔ یہ AIBP اسکیم میں سینکشن ہوئے، ان کا ٹینڈر ہوا، لگ بھگ 60-70% ان کا کام مکمل ہوا۔ تو پچھلے 7-8 سال سے یہ جو یہاں کی ایڈمنسٹریشن ہے اس کی یہ نالائکی ہے کہ اگر وہ اسکیم بند ہو گئی تھی تو کسی دوسری اسکیم میں اس کو ایکوموڈیٹ کرنا تھا، یا کہیں نہ کہیں سے ان اسکیموں کو چلانے کے لیے پیسہ دینا چاہیے تھا۔ تو اس طرح کے بہت سارے پرابلم ہیں جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہم کہ یہ پرابلم حکومت آج دیکھے اور ان چیزوں کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کرے، اور خاص طور پہ اس ایریگیشن سیزن میں ساؤتھ کی خاص طور پہ بات کروں گا، یہاں کی بات کروں گا، میں کلگام کی بات کروں گا، اننت ناگ ڈسٹرکٹ کی بات کروں گا، کہ وہاں پہ یہ ضروری ہے کہ ایریگیشن کا محکمہ رات دن کام کرے۔ آج کل کے اس موسم کے حوالے سے وہاں بھی لوگوں کو بہت شکایتیں ہیں، اور لفٹ ایریگیشن کے جہاں پمپس ہیں وہ نہیں چل رہے ہیں، ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں کیا پرابلمز ہیں اور وہ کس طرح ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ یہ چیزیں کرنی چاہیے، یہ ہماری حکومت کا فرض ہے، اور ان کو اس سلسلے میں کوئی رکاوٹ ہے تو ان کو لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے۔ ایک بزنس فائل جو رولز ہے LG صاحب کے راج بھون میں، وہ فائل رکی پڑی ہے، وہ واپس آنی چاہیے کہ اس کے لیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں، یہ ضروری بات ہے، میں تو یہ خود آپ کو کہتا ہوں کہ ہر ایک کا فرض بنتا ہے۔ یہ جموں کشمیر جو ہے یہ ایک بڑی حساس، میں تو اس کو ریاستی مانتا ہوں، کیا UT کہوں، لیکن بڑی حساس ہے۔ اس کے ساتھ جموں بھی ہے، رجوری پونچھ بھی ہے، ڈوڈا بھی ہے، کشمیر بھی ہے، تو ڈیفرنٹ کلچر ہیں، ڈیفرنٹ پرابلمز ہیں، ان سب کو یونائٹ رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو ایک بہتر ماحول بنانا چاہیے، جس کی بھی ذمہ داری اس سلسلے میں ہے اس کو پوری کرنی چاہیے، اور اگر کسی جگہ اس میں کوئی شک کی گنجائش ہے تو ان کو اپنی پوزیشن ضرور کلیئر کرنی چاہیے۔ تو آپ نے دیکھا، یہ تھے میرے ساتھ ممبر پارلیمنٹ ساؤتھ کشمیر جو ہے اننت ناگ راجوری کانسٹیٹوینسی۔ اگر گورنمنٹ نے ایک قدم اچھا اٹھایا، اپروڈ ہوئے فائلز، لیکن اگر وہ دفتروں میں اب رکے پڑیں گے تو ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جب اس نے یہاں پہ حکومت چلائی تھی تو اس ٹائم پلانز ہوتے تھے، باقی ساری چیزیں ہوتی تھی، مارچ میں کام سٹارٹ ہوتا تھا۔ یہ ممبر پارلیمنٹ جو کشمیر میں 5 بار منتری بھی رہے لیکن آج ممبر پارلیمنٹ ہے، لیکن جہاں پہ بھی آپ کو چاہیے، شک پڑا ہے، کوئی فائل رکی پڑی ہے، افسروں کو چاہیے، چاہے بیوروکریٹ ہے یا عمر عبداللہ کی سرکار ہے، ان کو چاہیے اس معاملے میں انٹرونشن کرے اور لوگوں کے جو مشکلات ہیں ان کا ازالہ ڈھونڈے، اور عمر عبداللہ سرکار کو واضح پالیسی کرنی چاہیے کہ اگر کسی جگہ آپ کو گریونس آتی ہے وہ آپ کو واضح پالیسی کرنی چاہیے۔ یہ ممبر پارلیمنٹ، اور اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ سینٹر کے لیے میرے ساتھ ڈیفنس منسٹر نے 4 مارچ کو یہ کلیئر کیا تھا، ہوئی ہے، لیکن میں نے آج تک اس لیے بات نہیں کی کہ جب تک کام پورا نہیں ہوتا ہے تو میں خواہ میں ایسے نہیں آتا ہوں، اور شکریہ بھی کیا سینٹر گورنمنٹ کو، اور یہی آج ہماری بات چیت ہوئی ممبر پارلیمنٹ میاں الطاف صاحب سے۔ کیمرہ مین باسط کے ساتھ سلیم وانی، گلستان نیوز کشمیر۔